बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये ऐलान किया गया है कि भारत का जो पायलट पाकिस्तान की हिरासत में है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, रहा कर दिया जाएगा, लेकिन इसे पाकिस्तान की कमज़ोरी ना समझा जाए। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा कि हम टीपू सुल्तान के मानने वाले लोग हैं, जिसने ये कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। तो अब मोदी साहब जो हैं उनका क्या रद्दमल होगा? इंडिया का पायलट रहा करने का ऐलान जैसे ही हुआ है तो हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रेशर में आ गया था। तो अब होगा क्या? क्या मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इस पीस जेस्चर का जवाब पॉजिटिव तरीके से देंगे या नहीं देंगे? अब आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे पार्लियामेंट के उन अरकान से जो आज के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि जो आज इमरान खान साहब ने ऐलान किया है इंडियन पायलट की रिलीज़ का, इस पे भारत में मजमूई तौर पे जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे पास जो रद्दमल आ रहा है काफ़ी पॉजिटिव है। मसलन सागरिका घोष बहुत मशहूर भारत की सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है विद अपॉलॉजीज एंड रिस्पेक्ट टू मोदी जी, बट टुडे ही हैज़ बीन आउटडन एंड outshone in diplomacy, war strategy and public outreach by swashbuckling cricket captain इमरान खान। अच्छा, और एक और हैं रंजुला बाली, वो कह रही हैं क्यूरियस केस ऑफ द मिसिंग मोदी, yesterday he was on every TV channel attending election rallies, taking credit for IAF attacks and reciting patriotic verses from his own old speeches, but where was he today when Pakistan attacked and an Indian pilot was missing in action? Where was he today? तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने आज अपनी थोड़ी सी जो है शक्ल दिखाई है, उनकी कुछ रूनुमाई आज हुई है। आज विज्ञान भवन दिल्ली में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब थी, उसमें उन्होंने थोड़ी देर पहले खिताब किया है, और उस खिताब में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ज़ुमैनी किस्म के अल्फाज हैं, आपको ज़रा गौर से सुनने पड़ेंगे। सुने मोदी साहब ने इमरान खान साहब की तरफ से इंडियन पायलट की रिहाई के ऐलान के बाद इनडायरेक्टली बिटवीन द लाइन्स बैन सतूर क्या कहा है। अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अब रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। और इसको इंडिया की जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने सिर्फ इस पोर्शन को एक ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में रिलीज़ भी किया है। तो अली मोहम्मद खान साहब, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है उस पर पाकिस्तान में तो हमें जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कंसेंसस नज़र आ रहा है। मोदी जी जो हैं उन्होंने उस इमरान खान साहब के ऐलान का डायरेक्टली कोई रिस्पांस नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ है, पहले तो प्रैक्टिस थी, अब रियल होगा। क्या मतलब है इसका? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा जिस दीन से ताल्लुक़ है उसका नाम है इस्लाम, और इस्लाम का मज़हब है अमन। दुनिया में अगर इस्लाम फैला तो वो हुस्न अखलाक और अमन और सब्र से फैला और बेहतरीन किरदार से फैला। हाँ, हमने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तेह की, लेकिन तलवार के ज़ोर पे कभी किसी को इस्लाम पे मजबूर नहीं किया। हाँ, हमने दुनिया में सात बर-ए-आज़म में हमारा झंडा लहराया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। और आज मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है, जो पूरे पार्लियामान ने दिया है, अपोजिशन लीडर साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, आज अपोजिशन बेंचेस से ज़बरदस्त हमें सपोर्ट मिली है हुकूमत को, पाक फ़ौज को, जो ANP के हमारे अमीर हैदर होती साहब ने, सिराजुल हक साहब ने जो स्पीच की है, फिर MQM से जो बैरिस्टर सैफ साहब ने, बहुत खूबसूरत वो एक सब ने, कोई नाम मैं भूल रहा हूँ। मकसद और मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि इस एक बात में अगर ये समझ जाए ना ये नरेंद्र मोदी साहब कि टीपू सुल्तान के हम वारिस हैं, हम फिर मरना पसंद करेंगे, बेगैरती की ज़िंदगी जीना नहीं चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने 22 करोड़ अवाम को जंग में झोंक दें, या आप अपने जो है कोई 1 अरब से ज़्यादा जो आपके लोग हैं, पता नहीं कितने हैं, काफ़ी सारे हैं ये वैसे, तो आप उनको झोंक दें। अच्छा, अगर वो मौका आ गया तो फिर मैं बता दूं, अभी मैं कह रहा था मुसद्दिक भाई से कि हो हल्का या रां तो बरे शम की तरह नरम,
रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। तो फिर नरेंद्र मोदी जी, फिर मैं थोड़ा आपको एक और मैसेज भी दे दूं, खान साहब ने तो आपको टीपू सुल्तान याद करा दिया, मैं आपको मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गज़नवी भी याद दिलाना चाहता हूं कि महमूद गज़नवी कौन था और उसने क्या किया था आपके साथ। और फिर मैं ये भी बता दूं कि मैंने परसों सेनेट में भी ये बात की और आज अपने भाई हामिद मीर के प्रोग्राम में भी ये कहता चलूँ, अमन पसंद कौम है, वाहिद इस्लामी ताकत हैं जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, कलमा शहादत के नाम पे बना हुआ मुल्क है, 27 रमज़ान को बना हुआ मुल्क है। ये न्यूक्लियर बम फिर हमने सजाने के लिए नहीं रखा। अगर आप हमें मजबूर करेंगे, इस तरह धमकियाँ देंगे, तो हम तो अपनी फिर हिफाजत करें। हमारी माँ पे, हमारी जान पे, हमारे मुल्क पे जब आएगी तो फिर तो हम वही करेंगे जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने या अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। और फिर हम सब करेंगे और फिर हम इकट्ठे होंगे और फिर सिर्फ 5 लाख फौज तो नहीं होगी, 22 करोड़ होगी। और 22 करोड़ भी नहीं होगी मोदी जी, कोई 30 करोड़ उधर भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस्लाम के नाम पे। फिर क्या करोगे? फिर तो गंगा जमुना नहीं, बहेरा अरब आपका ठिकाना होगा। तो संभल जाओ, संभल जाओ, अपने लोगों को भी जीने दो। ग़ज़वा हिंद होनी है, आपको बहुत जल्दी है। चलें मुसद्दिक मलिक साहब, जो इमरान खान साहब ने जो आज ऐलान किया है, उस ऐलान के जवाब में जो मोदी साहब ने बिटवीन द लाइंस बैन सतूर पायलट प्रोजेक्ट की बात की है कि पहले तो प्रैक्टिस थी अब रियल होगा, क्या आपको समझ आई है? देखिए, बज़ाहिर तो अच्छा जवाब नहीं लगता। अगर आप उसको बैन सतूर पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा तो नहीं, उन्होंने कोई अमन का या शांति का तो पैगाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, एक पायलट का हवाला भी दिया और फिर कहा कि हमने पायलट एक प्रोजेक्ट किया, अब उसको स्केल करेंगे। तो कोई अच्छा पैगाम नहीं लग रहा। मगर अभी उनकी तरफ से अगर कोई बात आगे बढ़ती है और उनका सरकारी मौक़िफ़ कोई हमारे सामने आता है, टेलीविज़न पे देखने सुनने में आ रहा है कि हो सकता है या तवक्का की जा रही है कि गालिबन दोनों जो वज़राए आज़म हैं उनमें हो सकता है कोई गुफ्तगू भी हो। अगर कोई गुफ्तगू होती है, उसके बाद कोई बयानिया आता है या कोई पैगाम ऑफिशियल आता है, फिर उस पर तबसरा। तो इसमें अब आपकी पॉलिटिकल विजडम जो है वो क्या कहती है कि मोदी साहब जो है उनको इस वक्त जंग की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, उनका फ़ायदा जंग में है या अमन में है? देखिए, आप इसको कई मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं। एक तो वो है जो डिस्कस हो ही रहा है हमारे टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे कि ये महीना इलेक्शंस का है और उनको इलेक्शन में एक जीत चाहिए। वैसे भी क्योंकि भारत को बहुत पुरानी इलेक्शन के दिनों की मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो जब भी उनके इलेक्शन आते हैं पाकिस्तान का तज़किरा और ज़िक्र बढ़ जाता है, वो मोहब्बत का इजहार काफ़ी करते हैं। तो हो सकता है कि ये भी इलेक्शन के दिनों के मामलात हैं जो चल निकलेंगे, मगर हाथ से ना निकल जाएं। तो आप करें अपनी छोटी मोटी सियासत। अगर हम पे सियासत करने से आप लोगों को कुछ मिलता है तो कर लें आप छोटा हसूल, लेकिन देखिए जहन में रखिए कि ये आपके खेल कहीं हाथ से नहीं निकल जाए। हमें ये तो नहीं पता कि आप स्केल अप क्या करेंगे, हमें ये भी नहीं पता कि आपका पायलट क्या था। अगर तो आपके पायलट का मकसद दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमने आपको कहा कि आइए बात कीजिए दहशतगर्दी पे। जब अगर आप फिर भी टल नहीं रहे तो इसका मतलब दहशतगर्दी को ख़त्म करना तो मकसद नहीं है। तो फिर दूसरा मकसद आपका इलेक्शन वाला हो सकता है। तो हम कहते हैं कि छोटा मोटा खेल खेलने, बड़ा हाथ ना रखें, कहीं आप ये ना हो कि खेल ही पूरा हाथ से निकल जाए आपके। और तीसरा मकसद हो सकता है कि आप एक हेजेमोनिक इजारादारी कायम करना चाहते हैं इलाके पे, वो हम नहीं होने देंगे। हमें ये तो नहीं पता कि आपका पायलट क्या है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हम पायलट के साथ क्या करेंगे। वैसे वो जो पायलट है जिस पायलट को हमने पकड़ा है और छोड़ने का ऐलान किया है, इस पायलट को जब कल गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी से आपको पता है इसको एक गांव के छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ा, इसने हवाई फायरिंग भी की वहाँ पे। तो वो उन्होंने फिर घेरा डाल लिया और फिर फौज को बुलाया और फिर देखिए, मेरा अपना ज़ाती मैं आपको दे सकता हूँ ख्याल। मैं समझता हूँ कि उसकी हिफाजत और उसकी इज़्ज़त करना हम पे मुकद्दम है, हमारी तहजीब है, हमारा अखलाक है, और बैनुल अक़वामी जो भी दायरा, जो भी ज़वाबित हैं, हम उनके पाबंद हैं। और हमने पहली दफ़ा नहीं किया। देखें, कारगिल की लड़ाई में भी इंडिया का MiG-29 जो है उसका पायलट जो है वो जब उसको गिराया गया MiG-29 को, तो पायलट था जो निचकीता, फ्लाइट लेफ्टिनेंट निचकीता, अब वो स्क्वाड्रन लीडर है। तो ये 3 जून 1999 को हमने रेड क्रॉस के हवाले कर दिया था। फिर पाकिस्तान रेंजर्स ने 8 अगस्त 2014 को सियालकोट में BSF के अफसर यादव को गिरफ्तार किया, वो इधर आ गया था, उसको भी हवाले किया। 29 अप्रैल 2018 को वाघा बॉर्डर पर दलविंदर सिंह BSF का जवान था, उसको भी वापस किया।
اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہم ان کے واپس کر دیکھیے چکے یہ ہیں اور اس کو بھی ہمارا واپس کر اپنا رہے ہیں. قومی وقار ہے اور ہم اس پہ کسی اور کی وجہ سے یا کسی کی گیدڑ بھپکیوں کی وجہ سے ہم اپنا جو ہمارا قومی اگر آپ طریقہ کار ہے اس کو بھائی کے پاس جانے سے پہلے صرف 5 سیکنڈ. مودی صاحب اپنے پائلٹس کو جہاز اڑانا نہیں سکھا سکتے تو چائے تو پلا دیا کرو, چائے پلوانے ادھر بھیج دیتے ہو, چائے پلا دیے کل واپس کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, یہ ہندوستان میں بہت سے لوگ جو ہیں اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یہ جو میں نے ابھی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنائی نا ساگریکا گھوش صاحبہ کی, انہوں نے عمران خان کے اس فیصلے کی اپریسیشن کی ہے, تو ان کو بہت زیادہ لتاڑا جا رہا ہے, بہت ان کے ساتھ انتہائی گھٹیا قسم کے ریمارکس ان کے خلاف دیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ پریشر ڈلوایا ہم نے, وہ پریشر میں آ کے اس نے چھوڑا ہے. اب مجھے اب یہ بتائیں کہ اگر اس پائلٹ کو چھوڑنے کے بعد بھی ٹینشن کم نہیں ہوتی پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میر صاحب, اس سارے کرائسس میں جب سے یہ شروع ہوا ہے, میرے خیال سے صرف یہ میرا ماننا نہیں ہے بلکہ کئی ایسے لوگ جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, باہر رہتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ بڑا میچور رہا ہے. پاکستان نے شروع سے لے کر اب تک کوئی ایسا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیا کہ جس سے ڈی ایسکیلیشن نہ ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا ایگریسر ہے. انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی وائلیشنز کی, اس کے بعد انہوں نے جو ہماری ایئر فورس نے جواب دیا, اس کے باوجود آج جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے, میری ذاتی رائے میں ایک خوش آئند انیشیٹو ہے, اچھا انیشیٹو ہے, اور اگر سنجیدگی اور بردباری تھوڑی بہت بھی ہو انڈیا میں تو 2 نیوکلیر ممالک ہیں. اگر دونوں نیوکلیر ممالک کے درمیان یہ بات بڑھتی گئی تو اس کا انجام کہاں پر ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہاں پر جن کا آپ نے صحافی کا ذکر کیا, تو وار ہسٹیریا اور وار مانگرنگ جس حساب سے انڈیا کے اندر اس دفعہ ان کے پولیٹیشنز کی جانب سے, ان کے میڈیا کی جانب سے جس طریقے سے کی گئی ہے, ہم تو خود حیران ہیں کہ بڑی لبرل اور سین وائسز بھی انڈیا کے اندر انہوں نے وار مانگرنگ کی ہے. وار مانگرنگ اور وار ہسٹیریا جو وہاں پر انہوں نے کریٹ کیا ہے, اور انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ ہے وہاں پر وہ اس کی ہاسٹیج ہو رہی ہے, جو وہاں کا پالیسی میکر ہے وہ اس نیریٹو کا ہاسٹیج ہو رہا ہے. اور اگر انہوں نے بڑے قدم نہ لیے, اتنے بڑے انیشیٹو کو اگر انہوں نے اس کا اچھا جواب نہ دیا, تو انفارچونیٹلی پھر چیزیں غلط سائڈ میں جائیں گی. اور پاکستان نے ثابت کیا ہے, ہماری افواج نے ثابت کیا ہے, اپنی ریزالو کو ثابت کیا ہے, ہماری ایئر فورس نے ثابت کیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے اوپر جنگ تھوپی گئی تو پھر اس کا جواب جو ہے میڈیا پہ تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہندوستان میں میڈیا جو ہے وہاں پہ بہت سینکڑوں ٹی وی چینل ہیں, اور سب سے زیادہ ٹی وی چینل وہیں پہ ہیں, اور ٹی وی چینل جو ہے وہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول ہے اس کے مطابق ہی چلتا ہے. ٹی آر پیز ٹھیک ہے, میں پاکستان میں تو ٹی آر پیز کے سسٹم کو کے بارے میں میری بڑی ریزرویشنز ہیں, لیکن آپ یہ نہیں آپ سوچتے کہ اگر پاکستان کے خلاف جنگی جنون پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان کے بارے میں وہ اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, بموں کی برسات, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, اور میڈیا انڈیا کا وہی بولتا ہے جو لوگوں کو پسند ہے. دیکھیے اس میں یہ ایک ایسی بحث ہے امیر صاحب کہ جس میں کئی دفعہ میڈیا اثر لیتا ہے عوام کا, عوام کے سینٹیمنٹس کی ترجمانی کرتا ہے, اور جو کہ حقیقتاً اصل میں ہونا بھی چاہیے, لیکن کئی دفعہ میڈیا اوپینین شیپ بھی کرتا ہے, اور میڈیا کے پاس ایک طاقت بھی ہوتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر 2 نیوکلیر ممالک کے درمیان جنگ ہوئی جن کی ایک تاریخ ہے آپس میں جنگیں کرنے کی, تو اس دفعہ وہ جنگ بہت مختلف ہوگی ماضی کی جنگوں سے. کنونشنل وارفیئر تک لمیٹڈ ہم نہیں رہیں گے, جس طرح وہ پچ ہائی کرتے رہیں گے ہمیں بھی یہاں پہ ریٹیلیشن میں پچ ہائی کرنی پڑے گی, اور پھر وہ پچ ہائی ہوتے ہوتے خدا نہ کرے کہ وہ ایسے موقع پر پہنچ جائے کہ جہاں پہ ایکسٹریم سٹیپس آج لینے ان کے جو تینوں سروسز چیف ہیں علی محمد خان صاحب, انڈیا کے تینوں سروسز چیف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں جی ایئر وائس مارشل RGK Kapoor, we have evidence to show that whatever we wanted to do and targets we wanted to destroy, we have done that. Decisions to show the evidence is on senior leadership. اب کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے F-16 جہاز تباہ کر دیا, اس کا ملبہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے, کہیں دکھائیں کہاں پہ ملبہ. دیکھیں میر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل آرمی ہے انڈیا کی, اپنے دشمن کو انڈر اسٹیمیٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. مسلمان نے جب بھی جنگ جیتی ہے وہ اللہ کی امداد اور اپنے جذبے سے جیتی ہے, چاہے وہ غزوہ بدر کے 313 ہو یا 65 کی ہماری فوج ہو. 71 میں ہمیں
عارضی نقصان کیوں ہوا؟ عارضی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخری جیت اللہ کے حکم سے پاکستان اور مسلمان کی ہے. وہ کیوں ہوا؟ کہ ہماری کچھ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے اور ادھر کے لوگوں میں گیپ آ گیا. انڈیا سے لڑائی نہیں تھی، اپنوں سے لڑائی تھی. بس وہ حالات ایسے بن گئے کہ ہماری فوج کو اس میں زیادہ قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر آپ کی ارد گرد آپ کے ایسے لوگ ہوں جو آپ کے اس وقت پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیں انڈین جو آرمی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ ایک نیچرل ایک چیز آتی ہے تو پھر آپ کے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے. دے نو that they are being used by their prime minister just for his political gains. کیونکہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو بڑی امید سے لوگوں نے ووٹ دیا، ایک ہمیں بھی ایک ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن ایکسپیکٹیشن رکھنی نہیں چاہیے ان لوگوں سے، کیونکہ میں میرے لیے سب سے بڑی رہنمائی قرآن ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کوئی ایکسپیکٹیشن یہود نصارہ ٹھیک ہے تعلق رکھو، ٹرسٹ مت کرو، تعلق رکھو، لیکن یہ تھا کہ یار ایک چائے والا بیچنے والا، کیونکہ چھوٹے سے کام سے لے کے فخر کی بات ہے. نہیں تو وہ بھی تو ہے نا، ایک حدیث بھی ہے نا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب. تو جزیرۃ العرب میں تو OIC کانفرنس ہو رہی ہے اور اس پہ بھی بڑا ہمارا اسٹرانگ سشما سوراج جا رہی ہیں، اس پہ بھی بڑا ہمارا اسٹرانگ رسپانس آیا ہے، ابھی اور آئے گا. میں جو بات کروں وہ دوسری ہے. بات یہ ہے کہ ایک امید ہو چلی تھی کہ ایک ایسا آدمی جو سیلف میڈ مین ہے، چائے بناتا تھا یا بیچتا تھا، باپ دادا کا بڑا کوئی نام نہیں تھا کہ بڑا کوئی پولیٹیشین ہے، تو یہ امید تھی کہ یار یہ اپنے ملک کو آگے لے کے جائے گا. اب اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے تم ہندوستان کا کوئی بھلا کر نہیں سکے. آخر میں جا کے اب کوئی چار ایک بم مار کے تم الیکشن جیتنا چاہتے ہو. پورا آدھے سے زیادہ ہندوستان سمجھ گیا ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کے جو اتنی پروفیشنل آرمی ہے اس زمانے کی، یہ برٹش راج سے انہیرٹ کی ہے، ان میں کسی میں دم خم نہیں ہے کہ بتا دے کہ یار یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمیں چھیڑو گے. ہم تو پہلے تو کچھ نہیں کریں گے، لیکن اب کرنے پہ آ گئے تو ہماری پیچھے تو اللہ کی طاقت ہے. ہم تو عجیب بات ہے. یقین کرو، میں آخری ایک بات اس سیکنڈ میں سے 20 سیکنڈ، یہ اس ہفتے میں گاؤں تھا، ہمارے کوئی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے. چھوٹا ایک بچہ، میرا ایک رشتہ دار، چھوٹا بچہ کلاس 2-3 میں پڑھتا ہے. اس کا باپ مجھے کہتا ہے، بچے کا نام حیدر ہے، حیدر. اس کا باپ کہتا ہے جاوید خان کہ یار یہ حیدر نے کل رات مجھے بڑی عجیب بات کی. میں نے کہا کیا؟ وہ کلاس 2-3 میں چھوٹا بچہ اس کو کہتا ہے کہ ابا جان، ہم پشتوں میں داجی کہنے گے، داجی بابا یہ جو آپ کی مشین گن ہے، پتہ نہیں کون سی گن ہے، اس کے بعد کلاس جو بھی ہے، کہتے ہیں اس کو صاف صوف نہیں کرتے. اس نے کہا کیوں بیٹا کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے یہ نریندر مودی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ذرا چیک کر. ہمارے تو 2-3 سال کے بچے تیار ہیں جہاد کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں مصدق ملک صاحب کہ یہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو پیغامات دیے ہیں علی محمد خان صاحب نے، تو یہ ان کو اسی زبان میں پیغام دے رہے ہیں جس زبان میں وہ ادھر پیغام دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے جو بات کی ہے اور پھر اس کو جو سب آپ لوگوں نے سپورٹ کیا، I'm thankful for that. میں سمجھتا ہوں یہ وہ میسج تھا جو پاکستان سے جانا چاہیے تھا کہ نہ چھیڑ ملنگا نو. ٹھیک ہے تو لیکن ملنگ جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہ چھیڑ ملنگا نو، لیکن اس کا میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فائدہ امن میں ہے، جنگ میں ہے، الیکشن سر پہ ہے، کرے گا کیا وہ؟ فرض کریں پائلٹ کی رہائی کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. ٹرمپ صاحب نے تو کہا اچھی خبر ہم ملنے والی ہے، صبح کہا تھا شام کو اچھی خبر مل گئی، پائلٹ ریلیز ہوگا. اس کے بعد ایک اچھی خبر جو ہے اس کا مطلب ہے مذاکرات شروع ہوں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ڈوزیر انہوں نے ہمیں دیا ہے جیش محمد کے بارے میں، اس پہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. کیا وہ مذاکرات پہ تیار ہوگا؟ دیکھیں میں نہیں جانتا ہوں. ابھی جو بالخصوص جو آپ نے ابھی تھوڑا سا کلپ چلایا ہے اس کے بعد تھوڑا سا سسپیشس ہو گیا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ بیٹر سینسز ول پریویل، یہ میرا خیال تھا. میرا خیال تھا کہ بہت سے جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ بھی امن چاہتے ہیں. ہمارا تو موقف بالکل سامنے آ گیا. ہمارے موقف کے 2 پہلو ہیں. ہمارے موقف کا پہلا پہلو جو ہے وہ ملکی سلامتی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجارہ داری اس ریجن میں کسی کی بھی نہیں ہونے دیں گے، ہمیں چاہے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کا دفاع کر کے دکھایا ہے. ہمارے ان کے 2 جہاز اور 1 ہیلی کاپٹر گرا ہے. 1 جہاز ہمارا کا ملبہ ہمارے ملک میں پڑا ہے. ہم کوئی تھیوری میں بات نہیں کر رہے کہ اگر جہاز آئے گا تو اس کا ملبہ ملے گا. ملبہ ہے. ان کے 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں غالباً، اور 1 جو ان کے پائلٹ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ایسا نہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم پکڑ لیں گے، وہ ہمارے پاس اس وقت ہیں موجود. تو پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنا دفاع
کرنا جانتے ہیں، ہم نے اپنا دفاع کیا ہے اور اپنا دفاع کریں گے۔ دوسرا ہمارا پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس خطے میں سب سے زیادہ دہشت گردی کی قیمت ادا کی ہے، اور آپ ذرا پہلے تو قیمت دیکھ لیجئے، ہمارے شہداء کو گن لیں، جو افواج کے ہمارے شہداء ہیں دہشت گردی کی جو زد میں آئے، ہمارے پولیس افسران کو گن لیجئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ لیں جن کو گولیوں سے ہلاک کیا گیا، جلایا گیا۔ ہم نے تو بہت قربانیاں دی ہیں۔ پھر ہماری کارکردگی دیکھ لیں، ہم نے صرف شمالی وزیرستان میں کام نہیں کیا، ہم نے جنوبی وزیرستان میں اور دیگر جتنے بھی وہاں پہ افغان پیس پروسیس میں بھی ہمارا کردار، اور آپ یہ دیکھیے ہم نے سوات میں بھی کیا، آپ دیکھیے ہم نے جن پہ ہمیں شک بھی پڑا کہ کہیں شدت پسندی پڑھائی نہ جا رہی ہو، ہم نے ان تمام املاک کو اپنی جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے حوالے کر دیا تاکہ نہ تعلیم کا حرج ہو مگر کوئی شدت پسندی کا کوئی اثر بھی نہ یا سایہ بھی نہ پڑ سکے۔ اور ہم یہ بتدریج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم کسی بھی صورت کسی شدت پسند کو اپنے ملک میں برداشت نہیں کریں گے، مگر اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے برداشت نہیں کریں گے، بھارت کے کہنے کے اوپر نہ ہم ایک قدم تیز چلیں گے نہ ہم آہستہ ہوں گے، ہم اسی رفتار پہ چلتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارا دوسرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک آپس میں جھگڑے ہیں بہت ہمارا کہ ہماری معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہم ان کی نہیں مانتے یا ہماری نہیں مانتے، لیکن ترقی تو ہم سب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جنگ میں نہیں اپنے بچوں کو جھونکنا چاہتے، آپ بھی اپنے بچے بچائیے، لیکن اگر آپ مسلط کریں گے جنگ تو ہمیں لڑنی ہے، ہم نے لڑ کے دکھائی ہے۔ اگر آپ پائلٹ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم تو آزاد کر رہے ہیں غیر سگالی کے طور پہ، آپ کر دیکھیے۔ اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو جو آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ڈسکس ہوا، سشما سوراج کا OIC کے اجلاس میں جانا، تو شہباز شریف صاحب اور پرویز اشرف صاحب دونوں نے بات کی ہے، تھوڑا سا مجھے فرق نظر آ رہا ہے ان کی رائے میں۔ شہباز شریف صاحب نے ایک کیٹیگورک کلیئر اسٹیٹڈ پوزیشن لیا، راجہ پرویز اشرف صاحب تھوڑے سے مجھے کنفیوز نظر آ رہے ہیں اس پہ۔ کنفیوژن قطعاً نہیں ہے جی، نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی انگیج ہمیں رہنا چاہیے، OIC کے ہم بنیادی رکن ہیں۔ ہم اسلامی ممالک کی تنظیم میں پاکستان وہاں پر نہ جائے کیونکہ سشما سوراج وہاں پر آ رہی ہیں، ہمیں وہاں پر جانا چاہیے، اپنا موقف بیان کرنا چاہیے، فورسفلی بیان کرنا چاہیے، دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے، انڈیا کے ایگریشن کے اوپر آگاہ کرنا چاہیے، اپنا ہمیں موقف بیان کرنا چاہیے۔ اور جس جگہ جس میٹنگز میں وہ ہو، بھلے وہاں پر جو ڈیلیگیشن ہے وہ شریک نہ ہو، لیکن ٹوٹل بائیکاٹ اس موقع پر وہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس۔ اچھا اس پہ اب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی محمد خان صاحب، ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان کو OIC کے اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور بڑی اس وقت ٹینس سچویشن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم ایک اصولی موقف کی بات کرتے ہیں تو اگر سشما سوراج OIC کے اجلاس کے انوگرل سیشن میں چیف گیسٹ کے طور پہ جا کے خطاب کریں گی، بھلے ہمارے فارن منسٹر صاحب اس اجلاس میں نہ جائیں، کیا کشمیریوں کو اور پاکستانی عوام کو یہ میسج نہیں جائے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی؟ دیکھیں میرے استاد مرحوم کہا کرتے تھے، ان کو اللہ جنت نصیب کرے، عبداللہ جان ثانی، اور آپ نے دماغوں کی بات کی، ہم نے اپنے بدن پہ وہ خون دیکھا ہے۔ ہمارے علاقوں میں جو دھماکے ہوئے ہیں، آپ کے ہمارے سب کے، انہی کے عبداللہ جان ثانی کے بیٹے الیاس ثانی شہید ہوئے ایک دھماکے میں پچھلے 2 سال پہلے ہمارے مردان میں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دل تو کہتا ہے کہ ہم نہ جائیں، لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، اس ہندوستانی ہندوتوا تھیولوجی کے لوگوں کو اس بنیے کو خالی پلیٹ فارم نہ دیں، اس کو خالی جگہ نہیں دینی، ادھر اس کو وہ جواب دینا ہے کہ اس کی اگلی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ ہاں ادھر اسٹرانگ سٹینڈ لینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی یہ کہ تم نے کیا تماشا بنایا۔ وی شوڈ ٹاک ود دیم اسٹریٹ، آل دوز ہو انوائٹڈ دیم، کیونکہ دیکھیں OIC کی ٹاپ لیڈرشپ کسی کو نہیں پتا تھا انہوں نے کوئی بائی پاس طریقے سے کوئی کچھ کیا ہے۔ ہم نے اپنا ریزرویشن اسٹرانگلی ورڈڈلی شاہ صاحب نے بھیج دیا ہے، اس سے اور اسٹرانگ بھی بات ہوگی، کوشش اب بھی کی جائے گی کہ آخری وقت تک یہ جو ہے شیطان کی پیروکار وہ ادھر نہ آئے، لیکن اگر we will not leave, اس سے یہ تاثر نہیں ملے گا مصدق ملک صاحب؟ we should take them on، ٹھیک ہے، لیکن خالی جگہ چھوڑیں گے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ مصدق ملک صاحب یہ تاثر تو نہیں ملے گا کہ ایک طرف وزیراعظم عمران خان کے پائلٹ کے بارے میں اعلان سے 3-4 گھنٹے پہلے ہی ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا ویتنام میں کہ اچھی خبر آنے والی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ OIC کے اجلاس میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، سشما سوراج جو ہیں وہ ان کی موجودگی کو بھی آپ ٹالریٹ کر لیتے ہیں،
تو کہیں نہ کہیں تو یہ پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ کہیں پاکستان انڈر پریشر تو نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو شعر پڑھا ہے علی بھائی نے، اگر وہ آپ شعر سنیں دوبارہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شعر یہ کہتا ہے کہ آپ مت جائیے، یہ کہہ رہا ہے شعر، یہ نہیں کہہ رہا. جب وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے تو وہ عقل کو کہہ رہا ہے. تو دل کی آواز سنیں کہ آپ کی دل کی کیا آواز، کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہا اس نے کہا کبھی کبھی دل اس کی کا آواز مطلب ہے بھی آپ سنیں. نے ان کا شعر بہت غور سے سنا. آپ دوبارہ چلا دیجئے بے شک. اچھا. اور اب بات یہ ہے کہ آج کی بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ، آپ نے چلا ہی دیا کلپ، اچھا کیا، مہربانی، میں بہت شکر گزار ہوں حزب اختلاف کے لیڈر شہباز شریف صاحب کا. مگر میری خواہش تھی کہ آج پرائم منسٹر کی تقریر میں بھی کشمیر کا ذکر ہوتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ریفرنس کمپوزٹ ڈائلاگ کا بھی ہوتا، یعنی وہ روٹ کاز جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات یہاں تک اس نہج تک پہنچتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں 70 سال سے بارہا پہنچ رہے ہیں. تو اگر ہم ڈی ایسکیلیشن کر بھی لیں گے، جو ایک منطقی چیز ہے، ہمیں اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو، لیکن اس کے بعد جو اصل روٹ کاز ہے اس روٹ کاز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کے اوپر ہم ممبر ہیں، اور سشما سوراج جی آ کر وہاں پہ چیف گیسٹ ہوں گی، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ گنتی میں نہیں آتا. کیونکہ نہ انڈیا او آئی سی کا ممبر ہے، نہ آبزرور ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. جیسے علی بھائی کہہ رہے تھے، ہمیں یہ ان کو مجبور کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ باندھنے چاہیے او آئی سی کے، کہ یہ نہیں ہوگا، اور وہ سب لوگ ممبر ہیں. لیکن دوسری جو اہم بات ہے کہ اگر آج وہ شام کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے. دیکھیں نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج رات کو کیا پیغام آتا ہے. اگر آج رات کو پیغام محبت کا، امن کا، شانتی کا آتا ہے مگر انٹیگریٹی کے ساتھ، تو ہم جا کے وہاں پہ کل سائیڈ لائنز پہ بات بھی کر سکتے ہیں، جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ آج ایسا پیغام دیتے ہیں تو بیٹھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں. تو کھکر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آج کی رات مودی صاحب اور عمران خان کی کوئی بات ہو جائے اور اس بات چیت کا کوئی اچھا نتیجہ نکل آئے، تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل ہم جو انڈیا کے پائلٹ کو چھوڑ رہے ہیں تو واقعی اس کے نتائج بہتر ہوں گے. لیکن اگر پائلٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی مذاکرات نہیں ہوتے، اور او آئی سی کے اجلاس میں آپ کو سشما سوراج کی موجودگی پہ بھی خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، تو پھر تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر. دیکھیں میر صاحب، پہلی چیز یہ ہے کہ پیس کی تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی پیس کی تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کرنے میں. اور اس کے باوجود بھی اگر پاکستان کے اوپر جنگ تھوپی جاتی ہے تو پھر ہم شیروں کی طرح لڑیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے، فرینکلی او آئی سی سوال یہ بات ہمیں کہ او آئی سی ہے یا او آئی سی، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، چاہے اس موقع پہ ہم مانیں یا نہ مانیں. لیکن پاکستان ڈپلومیٹکلی اس وقت کافی تنہائی کا شکار ہے. دنیا کے جتنے تمام ممالک کیسے اس پہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ سعودی عرب آپ کا وزیر اعظم جا رہا ہے، ملیشیا آپ کا وزیر اعظم جا رہا ہے، یہ یو اے ای جہاں او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے وہاں آپ کا وزیر اعظم نہیں. جا رہا ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہم ادھر او آئی سی نہ جائیں. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا موقف ہے کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن، بالکل، لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستان کے تمام دوست اس کے ساتھ ہیں، چین پاکستان کے ساتھ ہے، آپ بتائیے مجھے. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے. پھر آپ مجھے ذرا آگاہ کر دیجئے کہ کون سا ایسا ملک ہے جس نے کھل کے پاکستان کے ساتھ دینے کے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ نہیں، میں تو اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ مخالفت نہیں کی. بالکل. دیکھیے، آپ امریکہ کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، آپ آسٹریلیا کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، آپ یورپین یونین کے ممالک کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں، کون سی ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا گیا؟ دیکھیں، حقیقت کو بھی مد نظر رکھیں. اور ان حالات میں بھی اگر آپ تو آپ کہہ رہے ہیں ان حالات میں سشما سوراج کو ٹالریٹ کر لیں؟ بالکل قطعاً ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اس فورم پہ کیوں نہ جائیں؟ آپ اس فورم پہ جائیں، اپنا موقف بیان کریں، ایک لو لیول ڈیلیگیشن بھیج دیں. آپ اس نے او آئی سی، کیا یہ ہندوستان کی ڈپلومیٹک وکٹری نہیں ہوگی پھر؟ دیکھیے، ڈپلومیٹک وکٹری تو ہندوستان کو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پچھلے چند سالوں کے اندر ہندوستان نے ترقی بھی کی ہے، ہندوستان ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی ہے، اور ہندوستان کی بین الاقوامی طور پہ جو پوزیشن ہے وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. ترقی کی ہوگی، لیکن ان کی ایئر فورس غلط ٹارگٹ پہ بم مارتی ہے، ان کے پائلٹ جو ہے وہ غلط جگہ پہ جیٹ کرتے ہیں. اس کی بات کر رہے ہیں، غلط جگہ پہ پکڑے بھی، ہر جگہ پہ نہیں نا. ہم تو ہماری ایئر فورس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہندوستان سے، یہ تو مانے آپ. دیکھیے، ہماری ایئر فورس بہتر ہے. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مظاہرہ انہوں نے 2 دن پہلے کر کے دکھا دیا.
انہوں نے مظاہرہ اس کا کر کے عملی مظاہرہ کر کے ہر شعبے میں بہتر نہیں ہے. اور ان کی جو شطرنج پہ بچھائی ہوئی بساط تھی وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ چکا تھا موڈی, اس ساری چیز کو پاکستان ایئر فورس نے بدل کے رکھ دیا. وہاں پر اس کی سبکی ہو گئی. اور اب بھی اگر وہ اس پائلٹ کے ان کو حوالے کرنے کے باوجود اگر جنگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ سبکی سے نکلنے کے لیے کریں گے جو ان کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کو اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ جو ہے اس میں کسی جگہ کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہر جگہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم انگیج ہوں, اور جہاں پر جس جگہ پر وہ موجود ہوں ان اجلاسوں میں ہم شرکت نہ کریں. انہوں نے ہر اجلاس میں تھوڑی ہونا ہے. دیکھیں میں تو جو ہے نا, میں تو جنگی جنون کے بہت خلاف ہوں, لیکن کچھ سوال ایسے ہیں جن کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے. اور یہ سوال جو میں بار بار کر رہا ہوں کہ سشما سوراج کا ملک او آئی سی کا نہ ممبر ہے نہ آبزرور سٹیٹس ہے. او آئی سی کے اجلاس میں اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا جا رہا ہے. تو ایک پاکستانی صحافی کی حیثیت سے میرا رائٹ ہے میں یہ سوال اٹھاؤں, اپنی حکومت کے سامنے رکھوں بار بار. دیکھیے میر صاحب یہ موقع نہیں ہے یہ باتیں کہنے کا, لیکن او آئی سی کی جو ماضی کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو پوزیشن رہی, او آئی سی ایک ٹائیگر وداؤٹ ٹیتھ اس کو کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, اب ہم یہ باتیں پھر بعد میں کریں گے. او آئی سی نے پیلسٹائن کے اوپر کیا کر لیا. دیکھیے میں آج خارجہ پالیسی پہ ہماری کامیابی ناکامی پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں چھوڑیں گے, یہ آنے والے 2 ہفتے کے بعد بات کریں گے کہ ہماری پالیسی کامیاب ہوئی نہیں. آج نہیں کرنا چاہتے, آج ہم اکٹھے ہیں, یک زبان ہیں. چلو پھر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مصدق صاحب, میں نے آپ کی بات پوری نہیں ہونے دی. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سشما سوراج اگر وہاں پہ جاتی ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بائیکاٹ نہ کریں, وہ بھی وہاں پہ جائیں اور ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا موقف بھرپور طریقے سے بیان کریں, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میرا موقف یہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 دن تک قریشی صاحب خاموش رہے. او آئی سی کا چارٹر کلیئرلی کہتا ہے, یہ میں کوئی ابہام کی بات نہیں کر رہا, او آئی سی کا چارٹر کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کسی اور ملک کے ساتھ کانفلکٹ میں ہے تو اس کو نہیں اس ملک کی اجازت کے بغیر بلایا جا سکتا. جب یہ انویٹیشن گیا اس کے بعد 4 دن تک یہ آپ کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ سشما سوراج کو او آئی سی کے اجلاس میں بلانا او آئی سی کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اور نقطہ کیوں نہیں اٹھایا ابھی تک ہم نے کیوں جا کے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو نہیں کہا کہ یہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے, آپ بتائیے وہ کیسے آ سکتی ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر جانا مقصود ہے, اگر ہم سب بھائی سب اگری بھی کر جائیں, تو پھر وہ آپ کو بھٹو صاحب کی تقریر یاد ہے نا یونائٹڈ نیشنز والی, یا تو پھر جا کے وہ کریں, کھڑے ہوں وہاں پہ تھیٹر کریں. تو وہ تو پیپلز پارٹی بھی نہیں کر رہی. بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی بھی ذرا نرم موقف اختیار کیا ہوا اس نے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہاں پر بالکل سشما سوراج کا چلا جانا, ہمارا خاموشی سے خاموش رہنا, کہنا کہ اچھا ہم یہاں نہیں جائیں گے وہاں چلے جائیں, یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ کہیں پیچھے چلا گیا. جی اگر ہم نہیں جاتے, لیٹس سپوز ہم آپ جائیں, لیکن آپ سشما سوراج کے سامنے بیٹھ کر یہ کہیں کہ آپ کو یہاں بلا کر او آئی سی کے چارٹر کی خلاف ورزی کی. میں تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور اگر جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے, انہوں نے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی, اگر ہم نہیں جاتے تو کیا انڈیا اس کو اگلے دن اپنی فتح نہیں کہے گا کہ پاکستان کو ہم نے او آئی سی سے بھی آؤٹ کر دیا؟ نہیں, یہ تو پھر فتح نہیں ہوگی. یہ تو پھر دنیا کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان نے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی. اصولوں پہ آپ نے دیکھیے, اور انہی اصولوں کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ نقطہ اٹھانا چاہیے تھا نا. یہ ایسا تو نہیں کہ ہمیں نہیں پتا چارٹر کیا ہے او آئی سی کا, کیسے ہو سکتا ہے انہیں انویٹیشن چلا جائے جب ہم کانفلکٹ کے اندر ہیں. جی وہاں پہ جہاز خان صاحب, او آئی سی کے چارٹر کی خلاف ورزی کر کے سشما سوراج کو بلایا جا رہا ہے. 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میری ذاتی مطلب میرا شعر شاید نہیں سمجھے, میرا دل کہتا ہے کہ نہ جائیں, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں. اس وقت اگر آپ نہیں جائیں گے تو وہ شیطان کی پیروکار کو ادھر آپ پورا فل موقع دے دیں گے, ادھر جائیں تو پھر اس کے سامنے وہاں بیٹھ کے کہنا چاہیے کہ تم شیطان کی پیروکار. اور وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ڈپلومیٹکلی آپ کو شیطان کا پیروکار کہہ دیا انہوں نے. ڈپلومیٹکلی نہیں, آپ خود ہی اس کو کہہ رہا ہوں, ڈپلومیٹکلی آپ اس کے ادھر بینڈ بجا دیں, ادھر بینڈ بجا. اور دوسری بات دیکھیں 2 چیزیں ہیں, پلیز مجھے 1 منٹ دیجیے گا. نمبر 1, آج پاکستان کی پارلیمان نے وہ میسج دیا ہے پوری دنیا کو بھی اور سب کو کہ یہی لوگ
جو آج سے ایک ہفتہ پہلے لڑ مر رہے تھے آپس میں، بات سننے کو تیار نہیں. جب پاکستان کی اس سبز ہلالی پرچم کی بات آئی، پھر کوئی علی محمد اور مصدق ملک یا کوئی نہیں تھا، کوئی شہباز شریف عمران خان صاحب نہیں تھے، شہباز شریف صاحب نہیں تھے، سب پاکستانی تھے. یہاں سے آج پوری قوم کو امید ملی ہے، یہاں سے آج ہماری پاک فوج، ہماری ایئر فورس کو ان کو طاقت ملی ہے بالکل پیچھے. اور یہاں سے ازلی دشمن ہندوستان اور یہ مودی صاحب جو ہے نا، جن کو ذرا دماغ کا فطور ہے، ان کو یہاں سے کلیئر کٹ میسج ملا ہے کہ یار یہ تو بڑے سمجھ بوجھ والے. اور ایک اور چیز میر صاحب، ہماری اسلامک ہسٹری بڑی پڑی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو کوئی زیادہ جو ہے بہادر نہیں تھا نا، وہ تو شیر خدا تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے شیطان پناہ مانگتا، راست سامنا نہیں آتا تھا، جب وہ جاتے تھے شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا. اتنے وہ عظیم شخصیت تھے. صلح حدیبیہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیوں کیا؟ غزوہ خندق بھی لڑی، غزوہ خیبر بھی لڑی، اور پھر غزوہ بدر بھی لڑی. صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا. میں یہ سمجھتا پہلے ہوں، وہ کوئی معاہدہ تو کریں ہمارے ساتھ. میں یہ معاہدے کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ جنگ اوائڈ ہو. بالکل. لیکن اگر جنگ اوائڈ نہیں ہوتی، پھر انشاءاللہ آپ دیکھ لیں یہ گے بتائیے کہ یہ 22 کے 22 کروڑ واگا بارڈر کراس نہ کریں گے. میرا نام علی محمد نہیں پہ. لیکن اگر آج جو بھی اندیا دیا ہے بھارتی وزیر اعظم نے، اگر آج رات کو وہ اتنی ہی سخت بات کرتے ہیں، ہاں کسی وقت بھی کوئی، اور کہتے ہیں کہ ہم آپ چھوڑیں نہ، جو بھی کہتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم نہیں چاہتے ایسکلیشن، ہم اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے، نہ ہم پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں کل کیا کرنا چاہیے؟ پھر بھی ہمیں جانا چاہیے. میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول وہ بات چلیں میرا وقت دیکھ ختم لیں ہو گے. رہا ہے. لیکن یہ او آئی سی میں ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن پھر کیا ہے؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. اور چلنے سے پہلے میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چلنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ہم جنگی جنون جو ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن جنگی جنون صرف انڈیا میں نہیں ہے. کچھ لوگ پاکستان میں بھی جنگی جنون پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ جنگی جنون پھیلا رہے ہیں، جھوٹ کے ذریعے جنگی جنون پھیلا رہے ہیں. اور کچھ صحافیوں کے، میرے سمیت کچھ صحافیوں کے پرانے کلپس جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے، اور وہ یہ غداری کے الزامات لگا رہے ہیں. تو ایک طرف ہم حالت جنگ میں اور دوسری طرف غداری کے الزامات ہیں. میرا خیال ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.